बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है, बुध का दिन है। हुकूमत ने अपनी तैयारियां की हैं कल के लिए और वकला ने अपना ऐलान कर दिया है। बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं वकला की, उन पर तशद्दुद हुआ है, जबर किया गया है, उनको ज़दोकोब किया गया है। अब वकला बिफर गए हैं, वकला गुस्से में हैं, वकला की तंजीमें तमाम इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। अब कल यानी 9 मई को जब हुकूमत अपनी प्लानिंग कर रही है और 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ हुकूमत ने कहा है कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी काबीना का इजलास है, कल तमाम दिन लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और बहुत कुछ हुकूमत करेगी। सरकारी सतह पर जाहिर है कि पूरा एक माहौल बनाया जाएगा, तरीके इंसाफ के खिलाफ सारा कुछ आप देखेंगे। लेकिन यहां पर वकला ने जो काम कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि कल यानी 9 मई को पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है। रैलियां भी निकाली जाएंगी। इसके अलावा पहिया जाम हड़ताल की कॉल है। पहिया जाम हड़ताल का मतलब है ट्रैफिक भी नहीं चल सकेगी। अब पाकिस्तान के हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में वकला की तंजीमें एक्टिव हैं और ये जो कॉल दी गई है ये पाकिस्तान बार की तरफ से है। पाकिस्तान बार के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये हाईएस्ट बॉडी समझी जाती है वकला की। आप सुनते होंगे नाम, लाहौर हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट बार, कराची की एसोसिएशन होगी, इसी तरह बलूचिस्तान में शहरों के लेवल पर अलग होती है। पेशावर में आप देखिएगा वहाँ पर हाई कोर्ट की तंजीम अलग होगी। खैबर पख्तूनख्वा में हर शहर में इस तरह से तंजीमें होंगी और फिर एक पूरी जो पेशावर हाई कोर्ट है जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करेगी, वो तंजीम वकला की अलग है। लेकिन जो पाकिस्तान बार है ये तमाम वकला को रिप्रेजेंट करती है और ये रूल मेकिंग बॉडी है, लाइसेंसिंग बॉडी है। पाकिस्तान बार वो बॉडी है वकला की जो इनको लाइसेंस भी जारी करती है वकला को, यानी इसके पास वो इख्तियार होता है। तो बाकी तो ज़ाहिर है कि सियासी तौर पर होती है, तंजीम होती है, लेकिन इसके पास ये रूल मेकिंग बॉडी है जिसका मानना तमाम वकला पर लाजमी एक तरह से होता है। अब उस बॉडी की तरफ से, पाकिस्तान बार की तरफ से हड़ताल की कॉल दे दी गई है, पहिया जाम की कह दिया गया है, रैलियों का कह दिया गया है। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि आज यानी 8 मई को वकला ने एहतजाजी रैली निकाली ऐवान अदल से हाई कोर्ट तक, लाहौर हाई कोर्ट तक। इनके मुतालबात 2-3 हैं। एक तो यह कि जो दहशतगर्दी में गिरफ्तार हैं या दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं जिन वकला पर, और ज़्यादातर वो तहरीक इंसाफ नजर आते हैं, वो ख़त्म किए जाएं, वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा जनाब मॉडल टाउन में क्यों जजेस को भेजा गया है, ये ऐवान अदल में ही रहते, मेन में हमें वहाँ जाने में मुश्किल होती है क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये फैसला किया गया था कि कुछ जजेस वहाँ भी बैठेंगे मॉडल टाउन के इलाके में, वहाँ पर कचहरी में, तो उसके खिलाफ ये निकले। इसके अलावा जनाब जजेस से यकजहती के लिए भी 6 जजेस ने खत लिखा है, वो मामला भी है। अच्छा, अब हुआ ये है कि जब ये लोग निकले हैं, हाई कोर्ट पहुंचे हैं, अब ये हाई कोर्ट के अहाते में जाना चाहते थे यानी गेट के अंदर, तो वकला जाहिर है कि किसी वकील को वैसे तो लीगली क्यों नहीं रोका जा सकता, उसने तो जाकर असिस्ट करना है अदालत में। लेकिन ये रैली की शक्ल में आ रहे थे तो वहां पर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस से फिर झड़प हुई, बहुत तशद्दुद हुआ, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। फिर पता चला जी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, उसके हवाले से कहा गया जी थोड़ी देर ये जो तसादुम था रुका था, लेकिन फिर जनाब मुज़ाकरात नाकाम हो गए और एक तरह से क्योंकि मुज़ाकरात कामयाबी के बावजूद ये सारी धींगा मुश्ती चलती रही। फिर पुलिस ने मज़ीद एक्शन लिया, एंटी राइट फोर्स मज़ीद बुलाई गई, मज़ीद नफरी बुलाई गई। फिर वकला की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जनाब वो जगह खाली करवाई गई। इस तरह से जनाब कहा गया जी वकला को पसपा किया गया है। लेकिन अब जाहिर है कि बाकी तमाम तंजीमों में इन्वॉल्व होना पड़ा। अब वो कह रहे हैं, अजीब बात यह है कि वो ग्रुप्स जो समझा जाता है मौजूदा हुकूमत यानी नून लीग के हामी हैं, हत्ता कि वो ग्रुप जो आजम नजीर तारड़ साहब का ग्रुप माना जाता है, उस ग्रुप की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी अब कहा जा रहा है जी पंजाब हुकूमत किस तरह से बनी है हमें पता है जी, फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, जाली हुकूमत कहा गया है। क्योंकि अगर वो वकला के साथ नहीं देते, उनके साथ हमदर्दी नहीं दिखाते, तो वो तो फारिग हो जाएंगे, वो तो वकला की पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे, उनका तो मुस्तकबिल खत्म, सियासत का तो तबाह हो बर्बाद। तो लिहाजा वो भी ये बात कर रहे हैं। इसी तरह से जनाब कहा जा रहा है, जो एहसन बुन वकला रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें अदलिया भी इन्वॉल्व है, इसमें जनाब पंजाब हुकूमत भी इन्वॉल्व है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। वो तो ऐसे जैसे हुकूमत गिराने की अब वकला बात कर रहे हैं कि जी ये जाली हुकूमत है। मरीम नवाज साहिबा को ज़रा ख्याल आ गया है कि अच्छा मामला तो बड़ा बिगड़ गया है। उन्होंने कहा जी मैंने IG को कहा है कि ज़्यादा ना करें, ज़्यादा यानी इन पर फोर्स ना इस्तेमाल करें, बेजा फोर्स ना इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत खूब है जी, वो IG साहब जो ऑर्डर दे चुके, घरों में जहाँ जाया जाता है पुलिस की तरफ से चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। अब मरीम साहब उनको कहेंगे ज़रा हाथ हल्का रखें, तो ये हाथ हल्का भी ये किया है तो भारी कर लिया हाथ, तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो वकला जनाब अब आगे हैं मैदान में। उन्होंने कहा है कि जी किसी सूरत कुछ भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसमें
یہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی مالٹون میں کچھ ججز بیٹھے ہیں، ظاہر ہے سائلین کی سہولت ہو، ہر ایک کو یہاں نہ آنا پڑے، رش بھی یہاں کم ہو، تو اب لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے حال ہی میں ججز کے نام بھجوائے الیکشن کمیشن کو، 6 ججز کے۔ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی آپ ہمیں سارے نام بھیجیں، ذرا پینل کا بھیجیں، ہم اس میں سے چوز کریں گے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن ذرا اور طرح کے ججز چاہتا ہے کہ جو ان کے کہنے میں رہیں، کوئی فیصلے صحیح نہ دیں، فارم 45 کے مطابق فیصلے نہ دے دیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو نام بھیجے ہیں وہ آنیسٹ ججز کے ہیں، وہ دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، وہ ان 6 ججز کی طرح ہیں جنہوں نے خط لکھا۔ یہ مسئلہ ہے کہ وہ تو جناب سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے، وہ تو انفلوئنس میں نہیں آئیں گے، وہ انصاف کر دیں گے تو بربادی ہو جائے گی۔ انصاف تو ہونے نہیں دینا، بالکل اس طرح جس طرح بھی دیکھیے گا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے، جو کمشنر راولپنڈی نے جو کچھ انکشافات کیے تھے اس میں انکوائری کروائی گئی جی، اب وہ انکوائری رپورٹ پبلک کی جائے گی کہ وہ کمشنر راولپنڈی نے کہا تھا کہ جی دھاندلی کروائی گئی ہے، میں خود اس میں انوالو ہوں، میں نے سوچا کہ آج اپنی جان لے لوں لیکن میں کہا میں سچ بتا کر جاؤں، تو اس لیے وہ سارے کچھ انہوں نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا جس میں چیف الیکشن کمشنر بھی انوالو ہیں، چیف جسٹس بھی انوالو ہیں، اس پر قاضی فیصل صاحب آئے دن پیشیوں پر یا کیسز میں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس نے ایسے الزامات لگا دیے اور چلا دیے گئے بغیر تحقیق کے اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ اچھا خیر، اب جناب وہ جو تھے کمشنر راولپنڈی، ان کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن ایک انکوائری کر لی گئی تھی اور اب وہ جناب وہ انکوائری رپورٹ جو ہے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ انکوائری بھی الیکشن کمیشن خود کر رہا ہے جس نے دھاندلی کروائی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، لیاقت چٹھا راولپنڈی کے کمشنر تھے لیاقت چٹھا صاحب، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کا بیان آ گیا، فلاں آ گیا، وہ کسی کے اب سامنے نہیں آ رہے۔ خیر، تو اس طرح سے جناب الیکشن کمیشن تو معاملات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے مٹی کے نیچے دبانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ کردار یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ تو آنیسٹ ججز کو نام بھیج رہے تھے۔ تو اس لیے وہ وکلا دھڑا جو کہا جاتا ہے نون لیگ کے قریب ہے، نون لیگ کا دھڑا ہے یا ان کے لوگ ہیں، وہ بھی اس میں آ گئے ہیں، انوالو ہو گئے ہیں، تاکہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر پریشر ڈالا جا سکے۔ یہ بھی ایک اس کا اسپیکٹ بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال میں نے کہا میں آپ کے سامنے تمام جو اس کے پہلو ہیں وہ لے آؤں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے، وکلا پوری طرح سے میدان میں آ گئے ہیں، اوپر سے عمران خان صاحب نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا جواب دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو ہر طرح سے تیار ہوں۔ جو کہا جا رہا ہے کہ جی 2014 کے دھرنے کے پیچھے کیا تھا، کس طرح سے ہوا، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے جی 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہوں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ یہ ایکسپریس میں پوری ان کے جو حوالے سے خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے جی، پھر پتہ نہیں کوئی اور نہ معاملات ہو جائیں۔ یہاں آج کل اینکرز آپ کو پتہ ہی زیر عتاب ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہوں۔ کاکڑ کے فارم 47 سے متعلق بیان کے بعد وفاقی حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ یعنی کاکڑ جب کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، 2 نمبر حکومت ہے، تو ایسی حکومت سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ نون لیگ کے لوگوں نے بتایا تھا کہ جب تک فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا نہ الیکشن ہوں گے نہ نواز شریف واپس آئے گا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہوں، یعنی انہوں نے یہ راز بھی بتا دیا کہ نون لیگ کس طرح سے کہہ رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے، سب چیزیں ہمارے حق میں ہو جائیں گی، نواز شریف بھی آ جائیں گے، الیکشن بھی ہو جائیں گے، ہم تب جیت جائیں گے، ساری چیزیں معاملات ہوں گے۔ عمر تا بندیال کے ہوتے ہوئے نا معاملات کہیں مطلب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو اس کے بعد سب ہو جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہوں، مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے انکوائری کمیٹی میں پیش کیا جائے۔ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے مجھ پر جتنے الزامات لگائے گئے سب غلط ہیں۔ 2013 کا الیکشن آروز کا الیکشن تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہ فارم 47 کے حوالے سے بیان کے بعد وفاقی حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینٹ الیکشن فراڈ ہیں۔ نون لیگ کے لوگوں نے پرائیویٹلی ہمیں بتا دیا تھا کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا نہ الیکشن ہوں گے نہ نواز شریف آئے گا۔ عمران خان نے کہا کہ میرا آدھا خاندان فوج اور آدھا خاندان بیوروکریسی میں ہے، فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں۔ 9 مئی واقعات کا مجھے اس وقت پتا چلا جب سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، میں نے 9 مئی کے واقعات کی چیف جسٹس عمر تا بندیال کے سامنے مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہم نے اپنی 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا۔ 2 حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحلیل کی کیونکہ ہماری سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی۔ یہ جی عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے سامنے، اور باقی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی ہے کہ اس وقت کیا
بن رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے اب معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. ابھی تو یہ صرف وکلاء ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ سیلریڈ کلاس بھی, یعنی تنخواہ دار طبقہ بھی اب آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گا, کیونکہ اس پر مزید ٹیکسز لگانے کا اب IMF نے کہہ دیا ہے. تو کچھ نہیں بچے گا جناب یہاں پر کسی کے پاس بھی, کیونکہ کچومر نکالنے کا فیصلہ ہے حکومت کا. اور خود عیاشیاں, اب دیکھیے یہ ٹریبیون میں خبر چھپ گئی ہے, شہباز رانا صاحب نے دیا, اور وہ اس پر شدید غصے میں ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں جی کسان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس جناب کسی چیز کے لیے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کو کوئی سہولت دینے کے پیسے نہیں ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس کی رینوویشن کے لیے, پرائم منسٹر آفس کی, بلکہ پرائم منسٹر آفس کی, وزیر اعظم کے دفتر کی رینوویشن کے لیے, تزئین و آرائش کے لیے, اور اس کے علاوہ اعزازیے دینے کے لیے ڈپارٹمنٹس کو, ایک ڈپارٹمنٹ کو اعزازیہ دینے کے لیے کتنی رقم مختص کر دی گئی ہے؟ 36 کروڑ 30 لاکھ 36 کروڑ 30 لاکھ رقم اپروو کر دی گئی ہے. 36 کروڑ 30 لاکھ میں پرائم منسٹر آفس, شہباز شریف کا دفتر سجایا جائے گا, اس کی تزئین و آرائش کی جائے گی. پتہ نہیں اس میں فرنیچر ہے, پینٹ ہے, کیا ہے, لیکن 36 کروڑ 30 لاکھ, 36 کروڑ میں تو پلازے کھڑے ہو جاتے ہیں, بلڈنگ بن جاتی ہے, نیا دفتر بن جاتا ہے. 36 کروڑ 30 لاکھ, اور اس کے علاوہ اعزازیہ بھی اس میں شامل ہے. جی اندازہ لگائیں آپ. تو یہ حال ہے. اور دوسری طرف کیا جی, IMF aims to milk more taxes from salaried individuals. اور ٹیکس لگا رہے ہیں جی تنخواہ دار طبقے پر. مر گیا تنخواہ دار طبقہ پہلے ہی معاشی طور پر, آپ دیکھیے اس کا قتل ہو چکا, اور اس کے بیچارے کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. وہ کیا کرے, ہر چیز پر پہلے ٹیکس دے رہا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس سیلریڈ کلاس دیتی ہے, اسی پر اور ٹیکس, اور بزنس کلاس پہ بھی, تاکہ ملک میں کوئی کاروبار بچے ہی نہ. اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی انہوں نے ختم کرنے کا کہہ دیا ہے. اچھا, اب آپ آخر میں سنیے جناب کہ اب سعودی عرب کا بھی معاملہ کہا جا رہا ہے جی, وہ بھی آ گیا ہے بیچ میں, اور امریکہ کا معاملہ بھی آ گیا عمران خان کے حوالے سے. ایک تو جناب سینیٹر مشاہد حسین سید, سابق سینیٹر ہیں, نون لیگ کے رہنما ہیں, ابھی تک نون لیگ شاید نکالا نہیں, اور انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کا حصہ ہیں, چائنیز تھنک ٹینکس کا حصہ ہیں, پاکستان میں جو تھنک ٹینکس ہیں چائنا پاکستان کے, ان کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی کال آنے سے پہلے قیدی نمبر 804 کو رہا کر دیں, کیونکہ نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں, ٹرمپ آ رہا ہے, تو اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ وہاں سے کال آئے, پھر آپ سب کی دوڑیں لگیں گی. تو قیدی نمبر 804 عمران خان کو رہا کر دیں, معاملات آپ سے نہیں سنبھلیں گے, حالات بڑے خراب ہیں, یہ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے. اور بھی اس میں ڈیٹیل ہے, کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں اگر ہم شامل کر سکیں. دوسری طرف جناب جو سعودی عرب کا معاملہ بتایا آپ کو, اس میں ہوا یہ ہے کہ اس وقت شیر افضل مروت بہت زیادہ غصے میں ہے کہ جی عمران خان سے میری ملاقات کیوں نہیں ہو رہی, اب جب عمران خان بلائیں گے تبھی آؤں گا. اور پہلے بھائی کو نکال دیا کابینہ سے, اور اب جناب مجھے بھی نہیں ملنے دے رہے. کہتے ہیں شبلی فراز اور عمر ایوب نے آج بھی میری ملاقات نہیں ہونے دی عمران خان سے. شبلی فراز نے عمران خان کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے اگر مروت PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن گیا تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام ویسے دیا گیا, تو کہہ رہے ہیں جی سعودی عرب کے سفیر نے کہا ہے بقول شبلی فراز کے, یعنی شبلی فراز نے عمران خان کو کہا ہے کہ جی سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر مروت PAC کا چیئرمین بن گیا تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے, کیونکہ مروت صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا کہ جی رجیم چینج میں سعودی عرب انوالو تھا. تو اس پر خود انہوں نے کہا جی عمران خان نے میری بھی سرزنش کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا. تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جب یہ پارٹی مردہ گھوڑا بنی ہوئی تھی. یہ جو اب باہر نکل کر بول رہے ہیں یہ سب چھپے ہوئے تھے. بطور احتجاج میں آج سے عمر ایوب اور شبلی فراز کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر رہا ہوں. میں آج جیل سے جا رہا ہوں اور اب تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا. احتجاج کی ذمہ داری بھی اب اسی قیادت کی ہے. میں اب صرف دیکھوں گا کہ یہ کیسے کرتے ہیں. اب خان بھی مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا تو میں احتجاج کروں گا. یعنی اب جب خان مجھے یعنی عمران خان کہیں گے تب میں احتجاج کی ذمہ داری لوں گا, اور ایسا کروں گا کہ دنیا دیکھے گی, پورا پاکستان باہر نکلے گا. یہ سب پارٹی میں میری بے توقیری کے لیے کیا گیا, میں یہ برداشت نہیں کروں گا. اب یہ قیادت جلوس نکالے گی تو میں صرف پیچھے نکلوں گا, میں جلوس نکالوں گا نہیں. یہ لوگ احتجاج کریں, میں ان کی پیروی کروں گا. جیل میں ہر معاملے پر خان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. پنجھوتا اور شعیب شاہین بھی اسی سیاسی قیادت کے مشتنڈے ہیں. یہ جناب اب شیر افضل مروت جو ہیں وہ چونکہ کوئی لیگلٹی نہیں رکھتے, انہوں نے اپنا محاذ سنبھال لیا ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک بیان بڑا وائرل ہوا کہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ جی یہ جس طرح سے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, تو اب ہمیں احساس ہو رہا ہے, ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے دور میں کچھ ایسا ہوا, شاید ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا, تو وہ بھی بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے کہ جی وہ معافی مانگ لی ہے علیمہ صاحبہ نے, تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا. باہر یہ اندرونی معاملات جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف میں کوئی اتنے اچھے نہیں چل رہے, آپس کی لڑائی کی بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں, ویڈیو شیئر بھی کریں, لائک بھی کیجئے گا, اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ یہ چینل
آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ اللہ حافظ۔